الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الفجر کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس مناسبت سے کہ آج 27 ذی قعدہ ہے، اس مہینے کی 27 تاریخ ہے، اور اگر یہ مہینہ 29 دنوں کا ہو تو آنے والے پیر کے دن سے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ مہینہ 30 کا ہو تو منگل کے دن سے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اور ذو الحجہ کا مہینہ بہت بڑی فضیلتوں والا ہے. سورۃ الفجر میں اللہ تعالی نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھائے اس میں اشارہ ہوتا ہے اس مخلوق کی عظمت کے طرف کہ یہ عظیم الشان ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی بڑی قدرتیں نمایاں ہیں، ظاہر ہیں. تو ذو الحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی. اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یہ 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، یہ 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں، ان کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے. اور ذو الحجہ کا مہینہ اور یہ 10 دن ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نام پر اپنی جان بھی قربان کی جائے، اپنے والدین بھی قربان کیے جائیں، اپنا ملک بھی قربان کیا جائے، اپنی اولاد بھی قربان کی جائے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کیا. اللہ کا حکم آیا کہ اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت کرو، تو اپنا ملک بابل چھوڑا، ظاہر ہے کہ ماں باپ کو بھی چھوڑا. اس ملک میں
कुफर था, शिरक था, बुत परस्ती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुल्क को छोड़ा और फलस्तीन चले गए, मुल्क शाम में चले गए, फिर वहां रहे और बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो अल्लाह का हुक्म आया कि अपनी इस अहलिया को इस दूध पीते बच्चे समेत लेकर यहां से निकलो। मुल्क शाम सरसब्ज और शादाब इलाका है, खूबसूरत इलाका है, लेकिन अल्लाह का हुक्म यह था कि अपने मासूम बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे को उसकी मां समेत लेकर निकलो यहां से। अब जिब्रील लेकर जा रहे हैं, जहां कोई खूबसूरत इलाका आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं जिब्रील से, क्या यहां अल्लाह ने हमें ठहरने का हुक्म दिया? जिब्रील अर्ज करते हैं नहीं। चलते चलते वहां पहुंचे जहां आज मक्का मुकर्रमा का शहर है, और उसकी ताबीर अल्लाह ने कुरान में इन अल्फाज से की, बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन, जहां दूर दूर तक कोई दरख्त नजर नहीं आता था, कोई सब्जा नजर नहीं आता था, पानी का कतरा नहीं मिलता था, ऐसी वादी थी। जब वहां पहुंचे तो जिब्रील ने अर्ज किया कि बस अल्लाह का हुक्म यह है कि अपनी अहलिया और अपने दूध पीते हुए बच्चे को यहां छोड़ दो और इनके साथ बात नहीं करनी, वापस जाना है, इनको यहीं छोड़ना है। अब अल्लाह के हुक्म पर पहले भी अपना मुल्क कुर्बान कर दिया था, छोड़ दिया था, वालिदैन भी छोड़ दिए। अब अल्लाह के हुक्म पर अपने दूध पीते बच्चे और अपनी अहलिया को लेकर आए, और हुक्म यह है कि इनके साथ बात नहीं करनी, ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल से अल्लाह के गैर की मोहब्बत बिल्कुल निकल जाए, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत दिल में हो। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं। अल्लाह ताला ने तय कर दिया था कि इनकी नस्लों में हजारों अंबिया अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, हजारों नबियों के बाप। और फिर अल्लाह ने यह मुकर्रर फरमाया कि इन्हीं की नस्ल में सारे नबियों के सरदार खातमुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। तो अल्लाह ने यह चाहा कि इनका दिल अल्लाह के गैर की मोहब्बत से बिल्कुल खाली हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर वापस जा रहे हैं। अहलिया कहती हैं, हजरत हाजरा, आप हमें यहां किसके हवाले करके छोड़ रहे हैं? यहां कोई इंसान नहीं, खाने की कोई चीज नहीं, पीने की कोई चीज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं दे रहे। अहलिया दोबारा पूछती हैं, फिर जवाब नहीं दे रहे। तीसरी बार पूछती हैं, फिर जवाब नहीं दे रहे। तो अहलिया कहती हैं, क्या अल्लाह के हुक्म से आप हमें यहां छोड़ रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं इशारा फरमाया, हां। तो हजरत हाजरा कहने लगी, फिर हमें कोई परवाह नहीं, अल्लाह पालने वाला है, रिज़्क़ देने वाला है। इस वादी बेआबो गया हमें अल्लाह हमें पाल सकता है। अब वहां पानी जो लाया था वो खत्म हो गया, खाने की जो चीज लाई थी वो खत्म हो गई। बच्चा प्यासी की वजह से तड़प रहा है, भूख की वजह से तड़प रहा है। हजरत हाजरा सफा पहाड़ी पर चढ़ती हैं ताकि कोई इंसान नजर आए, उससे मदद हासिल करें। कोई इंसान नजर नहीं आता। नीचे उतरती हैं, आगे चलती हैं, मरवा पहाड़ी पर चढ़ती हैं ताकि कोई इंसान नजर आए। 7 चक्कर लगाए। हुज्जाज किराम
یا عمرے کے لیے جو جاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں. یہ حضرت ہاجرہ کی سنت چلی آ رہی ہے. 7ویں چکر پر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو معصوم بچے ہیں ان کے قریب چشمہ ابلنے لگا، زمزم کا پانی نکلا. زمزم کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا، اور زمزم میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی، وہ پانی پیاس کو بھی بجھاتا ہے، وہ بھوک کو بھی مٹاتا ہے، اور وہ بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فضل سے. اب ایک قبیلہ جرہم قبیلہ وہاں سے گزرا، کہیں راستے سے جا رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں. آپس میں کہنے لگے کہ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں، پرندے پانی کے اوپر اڑتے ہیں، جا کر دیکھ لو پانی ہے یہاں. تو ایک آدمی بھیجا، انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی ابل رہا ہے. واپس جا کر اپنے قافلے کو خبر دی. قافلے والے آئے، جرہم قبیلے والے، اور ان سے بات کی، اگر آپ اجازت دیں ہم یہاں ٹھہر جائیں، اسی جگہ ہم اپنا قیام کر لیں، اپنے لیے گھر بنا لیں. حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی اور وہ قبیلہ وہاں آباد ہوا. ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے ملک شام سے آتے ہیں، لیکن بات نہیں کرتے، واپس چلے جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے ایک لڑکی ان کے نکاح میں دے دی، شادی ہو گئی. اب ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہو، کتنی تیاری کرتے ہیں، اور اس کو بڑی خوشی کا موقع سمجھتے ہیں. یہاں بیٹے کی شادی ہو، اور باپ امریکہ میں ہو تو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پہنچتا ہے، لندن میں ہو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پہنچتا ہے، سعودیہ میں ہو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پہنچتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں اللہ کی طرف سے. شادی ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. یہ کیوں ایسا کیا؟ اللہ نے یہ چاہا کہ یہ قربانی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت ان کے دل میں آ جائے، غیروں کی محبت دل سے نکل جائے. ان کی نسلوں میں نبی انبیاء علیہ السلام اللہ نے پیدا کرنے ہیں. جب شادی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور سیدھے اپنے اس بہو کے گھر میں، اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں گئے، اور بہو سے بات چیت ہوئی. وہ نہیں پہچانتے تھے، حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، بہو نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ تو ہمارے لیے روزی کی تلاش میں نکلے ہیں. پھر پوچھا تمہارا گزران کیسے ہو رہا ہے؟ کہنے لگی تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرے شوہر آ جائیں میرا سلام ان کو کہہ دو، اور ان سے کہہ دو کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، نورانیت گھر میں نظر آئی، نور نظر آیا، خوشبو آئی. پوچھا گھر میں کوئی آئے تھے؟ بیوی نے بتایا ہاں ایک بزرگ آئے تھے. انہوں نے سلام کیا اور یہ حکم دیا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ میں تبدیل کر دوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے، انہوں نے یہ حکم دیا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، اس لیے کہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں، یہ ناشکری ہے، ناشکری کرنے والی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کرنا ہے. اب دوسری شادی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اپنے بہو سے پوچھتے ہیں کہ تیرے شوہر کہاں ہیں؟ کہنے لگی وہ تو ہمارے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں.
پھر پوچھا تمہارا گزران کیسے ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے شوہر واپس آ جائے تو میرا سلام ان کو کہہ دو، اور یہ کہہ دو کہ دروازے کی اس چوکٹ کو باقی رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کوئی آئے تھے گھر میں؟ بتا دیا کہ ہاں اس طرح بزرگ آئے تھے۔ فرمایا کہ وہ میرے والد محترم تھے اور انہوں نے یہ کہا چوکھٹ کو باقی رکھو، آپ کو پسند کیا کہ اسی بیوی کو باقی رکھو، یہ شکر گزار ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ ناشکری کو پسند کرتا ہے، اللہ ناشکری کو پسند نہیں کرتا، شکر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اگر ایک نعمت ہم سے چھین لی، سینکڑوں نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب بیٹا جوان ہوتا ہے، پھر اللہ کا حکم آتا ہے اس بیٹے کو ذبح کرو، وہ قربانی کا مسئلہ ہے، اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کر دوں گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں، یکم ذو الحجہ سے جو 10 دن شروع ہوتے ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ بعض نے کہا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں ذو الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ دونوں کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے، اور دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے کیونکہ اس میں یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ، وہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے۔ تو یہ دن فضیلت والے ہیں اور ان میں گناہوں سے بچنے چاہیے اور ان میں اعمال کرنے چاہیے، اور یہ دن ہمیں قربانی کا درس دیتے ہیں، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب ان دنوں کے اعمال کیا ہیں؟ 6 اعمال ہیں ان دنوں کے اور ان راتوں کے۔ چونکہ پیر کے دن سے یا منگل کے دن سے یکم ذو الحجہ ہوگا، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس لیے ان کے اعمال پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشرہ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشیء منه۔ صحابہ نے عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، ان میں اچھا عمل جتنا اللہ کو پسند ہے، سال کے باقی دنوں میں کسی دن میں اللہ کو اچھا عمل اتنا پسند نہیں جتنا کہ ان دنوں میں اللہ کو عمل صالح پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر باقی دنوں میں کوئی جہاد کے لیے جائے اللہ کے راستے میں، وہ بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے؟ فرمایا ولل جہاد، باقی دنوں میں اگر کوئی جہاد کے لیے بھی جائے وہ بھی ان 10 دنوں کے عمل سے اللہ کو زیادہ پسند نہیں، افضل نہیں۔ ہاں وہ مجاہد جو جان مال لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائے اور جان اس کی واپس نہ آئے، مال بھی واپس نہ آئے، شہید ہو جائے، اس کا مقام اونچا ہے۔ اور دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرے،
اس سے زیادہ کوئی عبادت باقی دنوں میں اللہ کو پسند نہیں ہے. اور فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے اجر و ثواب میں، اور ہر رات کا قیام وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اب سب سے پہلا عمل ان دنوں میں وہ ہے روزہ رکھنا. 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 1 سال نفلی روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ذو الحجہ میں 1 دن کا روزہ رکھیں گے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ 1 ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک سارے دن روزے رکھے. جتنی طاقت ہو 1 دن رکھے، 2 دن رکھے، 3 دن رکھے، اجازت ہے، گنجائش ہے. اور پھر 9 ذی الحجہ کے روزے کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، ہر ملک کے اعتبار سے اس کا 9 ذی الحجہ معتبر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے اس ایک روزے سے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 سالوں کے گناہ معاف ہوں گے. لیکن یاد رہے صغیرہ گناہ مراد ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے توبہ کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو. ہم صغیرہ گناہ ہزاروں کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو یوم عرفہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں، عید کے دن روزہ رکھنے سے اللہ نے منع فرمایا. ایک تو یہ عمل ہے. دوسرا عمل قیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر. یہ 9 راتیں ہیں بلکہ 10 راتیں ہیں، 10 راتیں. فرمایا ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. لیلۃ القدر میں اگر کوئی قیام کرے، قیام سے مراد عبادت کرے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے 1 رات کی عبادت افضل ہے. تو ان 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. ساری رات اگر کوئی عبادت کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا عشاء کے بعد کچھ نوافل پڑھے، تلاوت میں لگ جائے، دعاؤں میں لگ جائے، پھر سو جائے، پھر تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، اللہ سے دعائیں مانگے. اب ویسے جاگنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان گلیوں میں رات کو 12-1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کریں، نفل پڑھیں، دعا مانگیں، اس کے لیے تیار نہیں ہے. جب رات کو بجلی جاتی ہے تو سب جاگتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے کوئی تیار نہیں، تلاوت کے لیے کوئی تیار نہیں. 2 عمل ہو گئے. اور تیسرا عمل ان دنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يقطعن شعرا ولا يقلمن ظفرا. جب یہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور کسی کے قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے. لیکن یہ حکم کوئی واجب نہیں ہے، یہ مستحب کے درجے میں ہے. اور اس سے مقصد حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے. حج کے لیے جانے والے جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام کی حالت میں وہ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، میل کچیل دور نہیں کر سکتے. تو جو مسلمان یہاں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ قربانی تک بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، وہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے. اللہ کو یہ مشابہت بھی پسند ہے.
عبادت کرنے والوں کے ساتھ مشابہت بھی اللہ کو پسند ہے۔ 3 عمل ہو گئے، اور چوتھا عمل تکبیرات تشریق کا ہے۔ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، تکبیرات تشریق۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، واجب ہیں یہ، مرد پر بھی واجب ہیں، عورت پر بھی واجب ہیں۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں آہستہ پڑھیں۔ بہت ساری عورتوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اپنے گھر کی خواتین کو بتانا چاہیے۔ اور مرد مسجد میں نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھیں۔ اس میں بھی مرد حضرات سستی کرتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے۔ جہاں ویسے بدعت کی بات آتی ہے، یعنی باقی نمازوں کے بعد زور زور سے کلمہ پڑھنا، تو مسجدوں میں چیخنے لگتے ہیں، گونج آتی ہے مسجد میں، لیکن یہاں تکبیریں پڑھنا واجب ہے، اور بلند آواز سے اس میں آواز نہیں نکلتی، بلند آواز سے پڑھنے چاہیے۔ 4 عمل ہو گئے، یہ 4 عمل آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں، حجاج کرام بھی کر سکتے ہیں۔ اور 5واں عمل جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے قربانی کا عمل۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کر دوں گا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تسلسل ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی کی، لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ جو قربانی کرے وہ کسی میدان میں رکھ دے، اگر آسمان سے آگ آئی اور اس کو جلا دیا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اور اگر آگ نہیں آئی، اس کو جلایا نہیں، یہ علامت اس بات کی ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت کا معنی ان کا طریقہ ہے، ورنہ قربانی واجب ہے نصاب والے پر۔ اور یہ قربانی 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اور 6واں عمل وہ حج کا ہے، وہ ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، اور مخصوص مقامات ہیں اس کے لیے، ہر جگہ حج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین حکم پورا کرنے کا نام ہے۔ جس مقام پر جو حکم ہو اللہ کا، اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اگر اس کے خلاف کیا جائے وہ بدعت ہوگی۔ مثلا حاجی صاحبان کیا کرتے ہیں، 9 ذی الحجہ میں عرفات کے میدان میں جا کر دعا مانگتے ہیں، یہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا، وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں۔ پھر جب رات آتی ہے 10 ذی الحجہ کی رات، تو مزدلفہ میں جا کر رات ٹھہرتے ہیں، بس فجر کی نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، یہ وقوف مزدلفہ ہے، واجب ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ سورج طلوع ہونے کے بعد مینا میں جاتے ہیں اور جمرہ مارتے ہیں، جس کو آپ لوگ شیطان کہتے ہیں، یہ واجب ہے، یہ حج کا رکن ہے، حج میں واجب ہے۔ پھر سر منڈوانا ہے، پھر طواف کرنا ہے جو حج کا رکن ہے، فرض ہے، طواف زیارت۔ پھر 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کو اسی مینا میں تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں۔ اب یہ عرفات کا میدان تو وہاں موجود ہے، مزدلفہ کی پہاڑی موجود ہے، اور یہ تینوں جمرات موجود ہیں، لیکن ان مخصوص دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص عمرے کے لیے چلا جائے اور عرفات کے میدان میں جائے، سیر و تفریح کے لیے جائے یا میدان دیکھنے کے لیے جائے، جائز ہے، صرف میدان دیکھنے کے لیے جائے، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ عرفات کے میدان میں جا کر میں دعا مانگوں گا ثواب ملے گا، یہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ عرفات کے میدان میں دعا مانگنا یہ جو عبادت ہے، یہ صرف 9 ذی الحجہ ظہر کی نماز کے بعد یہ عبادت ہے۔
باقی دنوں میں وہاں دعا مانگنا یا وہاں جانا عبادت نہیں. اگر کوئی اس کو عبادت سمجھے، اس میں ثواب سمجھے، یہ بدعت ہے اور یہ گناہ ہوگا. اسی طرح اگر کوئی عمرے کے لیے چلا جائے اور پھر ارادہ کرے کہ میں مزدلفہ دیکھنے کے لیے جاتا ہوں، ٹھیک ہے چلا جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس نیت سے جائے کہ مزدلفہ میں جاؤں گا اور وہاں دعا مانگوں گا، کیونکہ وقوف مزدلفہ میں دعا مانگی جاتی ہے، اب یہ بدعت بن جائے گی. اس لیے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا اور مزدلفہ میں دعا مانگنا ایک مخصوص رات کا عمل ہے. اس کے علاوہ دوسری راتوں میں، دوسرے دنوں میں وہ عمل نہیں ہے. اسی طرح یہ تینوں جمرات جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ تو وہاں پلر کھڑے ہیں، پورے سال میں ہیں. اگر کوئی عمرہ کرنے والا مینا میں جائے صرف جمرات کو دیکھنے کے لیے جائز ہے. لیکن اگر اس نیت سے جائے کہ میں وہاں کنکریاں لے کر جمرات کو ماروں گا اور اس میں ثواب ہوگا، اب یہ بدعت بن جائے گی اور یہ گناہ ہوگا، اس میں کوئی ثواب نہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ کا حکم ہو اور جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، وہ دین ہے، اس پر اجر ملے گا. اور اگر ایک عمل بظاہر بہت خوبصورت لگتا ہے، اچھا عمل لگتا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی، وہ بدعت بن جائے گی. تو یہ 6 اعمال ہو گئے ان دنوں کے. یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا، 1 دن کا روزہ رکھے، 2 دن کا رکھے، 3 دن کا رکھے. ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے ثواب میں. اور دوسرا عمل رات کا قیام، جتنا موقع ملے رات کو، 10 راتیں ہیں، جتنا موقع ملے اللہ کی عبادت کی جائے. فرمائے 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. اور تیسرا عمل مستحب کے درجے میں ہے کہ یکم ذی الحجہ سے اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے قربانی تک، جو قربانی کرنا چاہے. اور چوتھا عمل ہے تکبیرات تشریق کا. 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک یہ تکبیریں بلند آواز سے مردوں پر پڑھنا واجب ہے، عورتوں پر واجب ہے لیکن آہستہ پڑھنا، آوازیں بلند نہ کریں. اب عورت تو گھر کے اندر ہے، گھر میں نماز پڑھتی ہے، وہاں بھی آواز بلند نہ کریں ان تکبیروں کے ساتھ. حکم یہی ہے کہ آہستہ پڑھے. اگرچہ عورت یہ سمجھے کہ یہاں کوئی بھی میری آواز نہیں سنتا، تب بھی آہستہ پڑھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عورت کی آواز کو کتنا مخفی رکھا گیا. اس کی آواز اونچی نہ ہو، کوئی غیر مرد اس کی آواز نہ سنے، کسی غیر مرد کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے. تو یہ بڑے قیمتی دن ہیں، اور یاد رکھیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی دن کو بھی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، نوافل پڑھے، اس کا اجر بھی باقی دنوں سے زیادہ ہوگا. اور جیسے ان دنوں کے اچھے عمل میں ثواب زیادہ ہے، ان دنوں راتوں میں اگر کوئی گناہ کرے اس کا وبال بھی باقی دنوں کے گناہوں سے زیادہ ہوگا. مثلا مسجد میں جو گناہ کرے وہی گناہ اگر باہر کرے، مسجد سے باہر، مسجد کے اندر گناہ کا وبال باہر کے گناہ سے زیادہ ہوگا، اس کی سزا زیادہ ہوگی. تو بالکل ان مبارک دنوں میں گناہ کا وبال اور سزا باقی دنوں کے گناہوں سے زیادہ ہوگی، وبال زیادہ ہوگا. سبحانک اللہم